सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एजुकेशन का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने तहरीके देवबंद के बारे में पढ़ा था, जिसे मौलाना नानोतवी ने 1866 में जो है स्टार्ट किया था। और ये तहरीक सहारनपुर के एक कस्बे में शुरू हुई थी जिसका नाम देवबंद था, और जिस मस्जिद से ये तहरीक शुरू हुई थी उस मस्जिद का नाम चत्ता था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस तहरीक का मकसद था कि मुसलमानों को मजहबी तालीम के करीब किया जाए, ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी तालीम हासिल करें और इस्लामी निज़ाम तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मगरबी अफकार और अंग्रेज़ी तालीम से दूर रहें। और प्लस ये जो तहरीक थी, तहरीक देवबंद, ये एक नॉन गवर्नमेंट तहरीक थी। ये तहरीक जो है गवर्नमेंट से कोई भी इमदाद नहीं लेती थी। उसका मकसद ये था कि अगर ताकि इस तलीमी अदारे को या इस तहरीक को गवर्नमेंट की कोई भी बात ना माननी पड़े, क्योंकि जो अदारे गवर्नमेंट से इमदाद लेते थे तो गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगाई हुई थी कि वो अदारे मगरबी तालीम देंगे, अंग्रेजी जुबान में तालीम देंगे, साइंस की तालीम देंगे। और प्लस उन्होंने इंस्पेक्टर्स रखे होते थे, जो जैसे हमने पीछे वुड डिस्पैच में पढ़ा भी कि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो आते थे, उन अदारों को चेक करते थे जिन अदारों को मगरबी तालीमी निज़ाम जो है, मगरबी हुकूमत जो है ग्रांट सीनेट पैसों की सूरत में दे रही होती थी। तो तहरीके देवबंद ने कहा कि हम एक नॉन गवर्नमेंट अदारा खोलेंगे जो गवर्नमेंट से कोई भी पैसे नहीं लेगा, और अपनी मदद आपके तहत ये अदारा खोला गया था। शुरू में तो इसकी हालत जो है इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 1876 में जो है नई इमारत बनी थी, नई तामीरात हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है एक बड़ा तलीमी अदारा बन गया था। और दूर दूर से जो शागिर्द हैं और लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। ये तो था थोड़ा पस मंजर जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इस क्लास में हमने देखना है कि तहरीके देवबंद के असबाब क्या थे, क्या वजहें थी, क्या रीजंस थी जिसकी वजह से तहरीके देवबंद बनाई गई थी। तहरीके देवबंद के असबाब, या जिन्हें हम मुहर्रिक भी कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो मुहर्रिक, सबसे बुनियादी जो मुहर्रिक था वो ये था कि इस्लाम का अहया, इस्लाम को बचाया जाए और इस्लाम की तबलीग की जाए। इस्लाम का अहया किस शक्ल में कि इस्लाम का जो दीन है, मुसलमानों की जो दीनी जिंदगी है, मुआशरती जिंदगी है, उसमें हिंदुओं के साथ रहने की वजह से और दूसरे मज़ाहिब के साथ रहने की वजह से कुछ बिदात जो हैं वो शामिल हो चुकी थी। तो इस्लाम की इस तहरीक ने ये बेड़ा उठाया कि हम लोगों की जिंदगी में जो बिदात शामिल हो चुकी हैं उनकी इस्लाह करेंगे, मुआशरती जिंदगी की इस्लाह करेंगे। मुख्तलिफ बिदात हम आज भी देखते हैं लोगों की जिंदगी में हैं, जैसे बदशगुनी है, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या फिर तेल गिर गया, शीशा टूट गया, तो लोग कहते हैं कि ये बदशगुनी हो गई है। ठीक है, ये क्या है? बिदात हैं। इस्लाम में इन चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई चीज जल जाए तो कहते हैं कि ये भी बदशगुनी हो गई है। ठीक है,
تو تب بھی لوگوں کی معاشرتی زندگی میں جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مختلف جو ہیں وہ بدعات آ چکی تھی. خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ, فوتگی کے موقع پہ بہت سی ایسی رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام میں سرے سے ہی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو تحریک دیوبند اسی لیے شروع کی گئی تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں جو بدعات شامل ہو چکی ہیں, جو ان کے اخلاق میں خرابی ہو چکی ہیں, تو ان کو ٹھیک کیا جائے. صرف تحریک دیوبند ہی نہیں, اور بھی کچھ تحریکیں تھیں جو کہ شروع ہوئی تھیں. ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی زندگی سے بدعات جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور اسلام کا احیاء کیا جائے, اسلام کو بچایا جائے اور اسلام کو حقیقی روح میں نافذ کیا جائے اور اسلامی علوم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے, ان کو سنبھالا جائے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تحریکوں نے اپنا اپنا نصاب جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ اسلامی عقائد کے بالکل مطابق تھا, وقت کے تقاضوں کے بھی مطابق تھا. اور انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک جو ہے وہ دیوبند بھی تھی, جس نے اسلام کو بچانے کے لیے خاص نظام جو ہے, نصاب جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرایا تھا, خاص تعلیمی نظام بھی انٹروڈیوس کروایا تھا, جو کہ مذہب کے مطابق بھی تھا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بھی تھا. دوسری جو وجہ تھی وہ تھی اسلام کی تبلیغ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی, کیا وجہ تھی. اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جب برسر اقتدار آئے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد, تو پہلے بھی ہم نے جیسے بات کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا. مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے تھے انہیں اپنی سرکاری سرپرستی میں لے لیا تھا, اور گرانٹس ان ایڈز کے نام پہ اداروں کو پیسے دیے جاتے تھے, تو انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ ایسے ادارے جو گرانٹس ان ایڈ لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں حکومت سے, وہ ضرور عیسائیت کی تبلیغ بھی کریں. تو ان صورتحال میں مسلمان علماء جو ہیں وہ کافی پریشان تھے, کیونکہ عیسائی مشنری, عیسائی پادری, عیسائی حکومت ہر طرف عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے, عیسائیت کی کھلم کھلا تبلیغ اور اشاعت کر رہے تھے. ایسے میں مسلمان علماء جو تھے وہ کافی پریشان تھے. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو جو اسلام کو بچانے کے لیے کام کرے, اسلام کے لیے کام کرے اور عیسائیت کی تردید کرے. تو تحریک دیوبند جو ہے انہوں نے بڑا اہم اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا, اور اس میں اپنا احسن جو ہے کردار نبھایا تھا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کلاس, جو کہ ہے تحریک دیوبند کی خصوصیات کے بارے میں, کہ تحریک دیوبند جو ہے اس کی اہم کیا خصوصیات تھی, وہ کس طرح کی تحریک تھی, وہ کس طرح دوسری جو تحریکیں تھیں ان سے مختلف تھیں. تحریک دیوبند کی سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تحریک بر صغیر کے جو مختلف تعلیمی روایات تھیں ان میں توازن رکھنے کے لیے جو ہے بنائی گئی تھی. بہت سے ایسے تعلیمی ادارے تھے بر صغیر میں جو اسلامی تدریس میں جو ہے وہ تخصیص رکھتے تھے, خصوصی طور پہ اسلامی علوم کو پڑھانے کے لیے بنائے گئے تھے, اور وہ مختلف طرح کی تعلیم دیتے تھے, جیسے معقولات کی تعلیم, منقولات کی تعلیم, علم الکلام کے حوالے سے جو ہے تعلیم دیتے تھے. معقولات ایسی تعلیم ہوتی ہیں, ایسی سبجیکٹس کی تعلیم ہوتی ہے جس میں سوچ و بچار کے بعد غور و فکر, استدلال جو ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, منطق سکھائی جاتی ہے, فلسفہ سکھایا جاتا ہے. اور اگر ہم منقولات کی بات کریں تو ان میں ایسے علوم آتے ہیں جیسے قرآن, حدیث, فقہ, یہ علوم جو ہے منقولات میں آتے ہیں. علم الکلام جو علم تھا یہ خاص طور پہ بنایا گیا تھا کہ عیسائی جو ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ اگر اسلام پہ کوئی اسلامی تعلیمات پہ اعتراض کریں تو ان کا جواب دینے کے لیے جو علم بنایا گیا تھا وہ علم الکلام تھا. اور مختلف تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کوئی تعلیمی ادارے معقولات کی زیادہ تعلیم دے رہے تھے, کچھ تعلیمی ادارے منقولات کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے, کچھ تعلیمی
ادارے علم الکلام کی بات کرتے تھے. تو دارالعلوم دیوبند جو ہیں اس نے منقولات، معقولات اور علم الکلام تینوں میں توازن رکھنے کی کوشش کی کہ تینوں قسم کا علم اسٹوڈنٹس کو دیا جائے اور مجموعی طور پہ مسلمانوں کی جو سوچ ہے وہ اسلامی تعلیمی روایت کے مطابق بن جائے. جو دوسری خصوصیت تھی تحریک دیوبند کی وہ تھی کہ دینی تعلیم جو ہے اور اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. تحفظ کیسے ممکن تھا کہ جو تعلیم لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں، جس تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں، وہ تعلیمی نظام زندہ رہتا ہے اور وہی دنیا میں چلتا ہے. جس تعلیمی نظام کے مطابق دنیا چلنا چھوڑ دیتی ہے، جو تعلیم دنیا نہیں حاصل کرتی، وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو جو تحریک دیوبند ہے وہ اسی لیے بنایا گیا تھا یہ ادارہ کہ اسلامی تعلیمات کو، دینی علوم کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کی زیادہ سے زیادہ ترویج اور اشاعت کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو حاصل کریں. جتنا دینی تعلیم، جتنا اسلام کی تعلیم کو پھیلایا جائے گا اتنا ہی یہ تعلیم محفوظ ہو جائے گی. تو دارالعلوم دیوبند کے جو لوگ تھے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بڑے کامیاب ہوئے تھے. یہاں سے ہزاروں علماء، طلباء جو ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے تھے. انہوں نے وہ علماء اور طلباء جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے تھے پھر بر صغیر کے دیگر علاقوں میں بھی انہوں نے جا کے تعلیم کی اشاعت کی اور لادینیت کی جو یلغار ہو رہی تھی، سیکولرزم کی جو یلغار ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس طرح کے جو لوگ نظریات پھیلا رہے تھے، ایسے نظریات کو روکنے میں یا بدعات کو روکنے میں اس تعلیم، یہاں سے جو تعلیم یافتہ لوگ تھے انہوں نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. عملی فنون کی تعلیم بھی دارالعلوم دیوبند میں دی جاتی تھی، صرف مذہبی ہی نہیں. اب اگر ہم اسلامی تعلیمی نظام کی ایک خصوصیت دیکھیں تو بڑی اہم خصوصیت ہے کہ جو اسلامی نظام تعلیم ہے وہ صرف انسان کو چیزیں یاد نہیں کروا دیتا بلکہ انسان کو روزگار کمانے کے قابل بھی بناتا ہے. اسی لیے دیوبند میں مختلف جو ہیں فنون کی تعلیم دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم تھی، خطاطی تھی، جلد سازی تھی، کپڑا بننے کی مہارتیں تھیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کو سکھائی جاتی تھیں تاکہ وہ اپنی معاشی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں. مالی اور انتظامی پہلو اگر ہم دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا تو یہ بنیادی طور پہ خود مختار ادارہ تھا، حکومت سے گرانٹ نہیں لیتا تھا. تو اس لیے نہیں لی جاتی تھی حکومت سے امداد تاکہ حکومت ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے، اور داخلی طور پہ یہ بالکل آزاد ادارہ تھا اور حکومت سے بالکل لا تعلق تھا. تو اب یہ اپنے مالی معاملات کو کس طرح چلاتے تھے؟ اس دارالعلوم نے عام لوگوں سے جو رجوع کیا تھا چندے کے لیے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا اس دارالعلوم سے تعارف ہوا تھا. یہاں کے جو طلباء اور اساتذہ تھے ان کی آمدنی بہت کم تھی، دارالعلوم کی ٹوٹل آمدنی بھی کافی کم تھی. تو اس میں وہ گزارا کیسے کرتے تھے کہ وہ اپنی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، عام لوگوں کے انداز کی، کہ جس کی وجہ سے یہ عام لوگوں سے بہت قریب ہو گئے تھے، عام لوگوں سے رابطے بہت زیادہ ہو گئی تھے، تعلقات میں اضافہ ہوا تھا اور ان کو موقع ملا تھا علماء کو اور طلباء کو کہ عام لوگوں کے قریب ہو کے ان کی تربیت کر سکیں. اور یہاں پہ اس ادارے کا محتمم شورا جو تھی اس کے فیصلے ہوتے تھے اور اس کے مطابق جو ہے ادارے کا انتظام اور انصرام چلایا جاتا تھا. نیکسٹ جو خصوصیت ہے وہ ہے جذبہ حریت. دارالعلوم دیوبند کے جو اکابرین تھے ان کا یہ جذبہ تھا کہ ہم آزادی اور حمیت کے ساتھ جو ہے اپنی دیوبند کو لے کے چلیں، ہم کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اس میں زیادہ تر ایسے اکابرین شامل تھے جنہوں نے جدوجہد آزادی میں بعد میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. وہ کون سے ہیں اکابرین؟
مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. یہ تمام نام جو ہیں بڑے ہی نمایاں ہیں. اس کے علاوہ جو دارالعلوم دیوبند تھی اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے اور شخصیت کی تعمیر کے لیے، کردار کی تعمیر کے لیے بڑا اہم کام کیا تھا. درس و تدریس کی جاتی تھی اور ہمیشہ جو ہے مدرسے میں بھی تقویٰ کی فضا جو ہے وہ قائم رہتی تھی تاکہ مثالی لوگ آگے آئیں، ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ جو ہیں وہ تقویٰ اختیار کر سکیں. دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے جو ہے دینی تعلیم، اسلامی تعلیم کو بڑا ہی زیادہ فروغ حاصل ہوا تھا اور بہت سے اور بھی جو ادارے ہیں اسی طرز پہ کھولے گئے تھے، جیسے مظاہر العلوم سہارنپور میں، مدرسہ فیض عام کانپور میں کھولا گیا تھا، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد میں کھولا گیا تھا. یہ سارے ایسے ادارے تھے جو دارالعلوم دیوبند سے متاثر ہو کے جو ہیں برصغیر کے مختلف علاقوں میں کھولے گئے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند سے متاثر، ان کی فلسفے سے متاثر جو ہیں وہ کافی ہمیں دینی ادارے جو ہیں نظر آتے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے پڑھانے والے اساتذہ نے، علماء نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے تصنیفی خدمات بھی سر انجام دی تھیں. زیادہ تر ٹاپکس جن پہ علماء نے کتابیں لکھی تھیں وہ تفسیر و حدیث ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، عربی زبان ہے، ادب ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے. یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جن پہ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا اور بہت سی کتابیں بھی لکھی. مشہور مصنفین جو ہیں دارالعلوم دیوبند کے جنہوں نے کتابیں لکھی وہ مولانا محمود الحسن ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا محمد الیاس ہیں. ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں کافی نمایاں ہیں. تحریک دیوبند پہ اگر تبصرہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے تحریک دیوبند کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک دیوبند جو ہے بنیادی طور پہ ایک مذہبی تحریک تھی اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو مذہبی تعلیم دی جائے، اسلامی اقدار سے روشناس کروایا جائے اور زیادہ سے زیادہ علماء جو ہیں اس ادارے میں شامل ہوئے تھے اور اس ادارے کی ترقی کے لیے کافی کام کیا تھا. اور دیوبند کا جو نصاب تھا اس میں اس وقت کے جتنے بھی بنیادی باتیں تھیں، رواج تھے، اقتدار تھے، خصوصیات تھیں، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور بہت زیادہ چیزیں کیونکہ ایک جگہ یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ یہ نصاب کافی بوجھل ہو گیا تھا. بہت زیادہ کتابیں اسٹوڈنٹس کو پڑھنی پڑتی تھیں ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جانے کے لیے. تو جو اس کا نصاب تھا کافی ٹف تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. تحریک دیوبند نے ہندوانہ رسوم و رواج کو ختم کرنے میں مدد کی تھی، بدعات کو ختم کرنے میں مدد دی تھی. لیکن جو تحریک دیوبند ہے اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ تھا کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق خود کو نہیں ڈھال پائی تھی، کیونکہ جو جدید علم تھا اس میں ضروری تھا کہ انگریزی اور سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی جائے. تو یہ تحریک جو ہے بالکل سائنس سے اور انگریزی زبان کی تعلیم سے بالکل کٹ کے رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ اس کا جو نصاب ہے عملی زندگی کے تقاضوں میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو کامیابی سے روشناس نہیں کرواتا تھا. فارسی زبان میں دیوبند میں تعلیم دی جاتی تھی اور فارسی زبان میں اگر کسی نے تعلیم حاصل کی ہوتی تھی تو اسے نیکسٹ جاب ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ انگریزوں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی اگر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو زیادہ تر دیوبند کے نصاب میں جو سبجیکٹس ایڈ کیے گئے تھے وہ فلسفہ، منطق، اس طرح کے سبجیکٹ تھے جس کی وجہ سے بحث و مباحثے کی فضا بھی پیدا ہوئی، مناظرہ مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی. لیکن یہ تعلیم بے شک بہت زیادہ سوچ بچار، بحث و مباحثے کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کے جا رہی تھی،
لیکن اس نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا، علیحدہ علیحدہ خانوں میں بانٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تعلیمی تحریک جو ہے اسٹوڈنٹس کو زیادہ کامیاب نہیں کر سکی تھی۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم تحریک علی گڑھ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ کلاس۔